सलवात। हजरात सलाम अलैकुम। सबसे पहले एक दरख्वास्त है हमारे उन मोमिनीन से जो मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं और मंडी में गेट जो सबील लगी है उसके गेट के बाहर जो मैदान है यहाँ खड़ी करते हैं। आज सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर हट गई हैं तो 2 व्हीलर को थोड़ा और पीछे करेंगे और वहाँ पे और फर्श बढ़ाएंगे ताकि 6, 7, 8 में माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मोमिनीन होती हैं। हमने रस्सियाँ लग गई हैं तो आज जितनी फर्श हुआ है इंशाअल्लाह कल उससे ज़्यादा होगा और आप ही लोगों के बैठने के लिए फर्श आज़ा बिछाया जा रहा है और छतगिरी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और जो पेड़ के पीछे जो गाड़ियां लोगों ने खड़ी कर रखी हैं इधर वाल, उनसे भी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा पीछे खड़ी कर लें। और एक गुजारिश ये भी है कि 8, 7, 8 और 9 मुहर्रम को कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा जहमत होगी, पैदल घर से आ जाइए। अगर आपका घर करीब में है तो आप ये समझ लीजिए कि आप नजफ से करबला जब मशी करते हैं तो माशाल्लाह तकरीबन 90 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। अब अगर मुहर्रम के ये 3 मजालिसों में आप लोग सिर्फ 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय करके आएंगे तो सारे मोमिनीन हमारे इस फर्श अज़ा पे बैठ जाएंगे। लिहाजा कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा जहमत होगी 3 दिन में, 7, 8, 9 में। बाकी आप लोग अभी कल तक ला सकते हैं। हाँ, थोड़ा पीछे खड़ी करेंगे। एक मजलिस हमारी जो 9 मजलिसें होती हैं उसके बाद एक मजलिस जो पिछले साल से शुरू हुई है वो इंशाअल्लाह इस साल भी यौम ज़ैनब मनाया जाएगा। उस यौम ज़ैनब की मजलिस को इमामबाड़ा गुफराबाद की मजलिस के फ़ौरन बाद शुरू किया जाएगा जिसको मौलाना सैयद बीसम ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत लाएँ। और एक मजलिस वहाँ पे है सिटी स्टेशन पे मरहूम रफ़ीक आगा साहब के घर पे 8:30 बजे शब में 7 मुहर्रम को इसमें मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत लाएँ। इसके अलावा जिन मोमिनीन को थोड़ा सा जहमत हो रही है गर्मी में उनसे माजरत चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि और अब की आपको थोड़ा सा पंखों से राहत दिलाई जा सके। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इंशाल्लाह और बढ़ जाएंगे। जो थोड़ी बहुत जहमत हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और उन नौजवानों से गुजारिश है जो हमारे यहाँ सामने बैठे हैं जो अलम फ़ाते फ़ुरात में माशाल्लाह हिस्सा लेते हैं और उठाते हैं कि आपकी थोड़ा अलम को थोड़ा सा इस वजह से देख लें कि आपकी अलम 1.5 किलो का पंजा और बढ़ गया है। इन्हें जो 14 किलो चांदी का पंजा था अब 15.5 किलो का हो गया है। पिछली बार उसकी छड़ से वो जो कुल्फ़ी ठंडी हो गई थी तो नया ढलवाया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, ताज़ा अलम है कि आगे से उस पर जोर ना दे, कोशिश करिएगा पीछे से बोसा दे के निकल आइए। ये हमारे नौजवान जो नवलम उठाते हैं वो यहाँ भी बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी इसका ख्याल रखें। और बाकी आप जो हजरात बाहर से तबरुकात तक लाते हैं उसको मैं रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप उसको अपने पॉलीथीन में रख के बाद में डस्टबिन में डाल दिएगा। अब आप कुछ मजलिसों के ऐलान है तो ये सबसे पहले ये कुछ मोमिनीन बहुत बीमार हैं, अलील हैं, आप हज़रात इनके लिए दुआ फरमा दें कि मोहम्मद अब्बास साहब और हैदर आलम साहब, यासीन फ़ातिमा, अज़ीज़ फ़ातिमा और नरजिस फ़ातिमा, आप हज़रात दुआ फरमाएँ कि ये लोग बहुत बीमार हैं, मौला इनको शिफ़ाए कामिला अता फरमाएँ। यहाँ की मजलिस के बाद मौलाना मीसम ज़ैदी साहब के अज़ाख़ाने में मौलाना अनवर हुसैन साहब मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ। 7 मुहर्रम को सिटी स्टेशन पर क्राउन गेट पे 8:30 बजे मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी जनाब रफ़ीक आगा साहब के मकान पर। इस मजलिस को मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है शिरकत फरमाइएगा। आज रुस्तम नगर में 9 बजे शब में जनाब ज़फ़र हुसैन साहब के अज़ाख़ाने में मजलिस अज़ा आज शब में 9 बजे शब में
जनाब ज़फ़र हुसैन साहब के अज़ाख़ाने में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इस मजलिस को मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे और उसके बाद जो मौलाना खमसा ख़िताब फरमा रहे हैं जनाब अंसार हुसैन साहब के अज़ाख़ाने में, वहाँ की मजलिस होगी। और 7 मुहर्रम को 9:30 बजे शब में जनाब मुख्तार हुसैन साहब के अज़ाख़ाने में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 24 मुहर्रम को इस इमामबाड़े में शब्बदारी की मजलिस मुनक़िद होगी शब में 9 बजे। और 25 मुहर्रम को ये ऐलान मस्तूरात समात फरमाएँ कि 25 मुहर्रम को 4 बजे से पहर में मस्तूरात की मजलिस मुनक़िद होगी। उसके बाद ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी। और 26 मुहर्रम को ज़री की रुख़सत की मजलिस सुबह 10 बजे होगी। मस्तूरात की तमाम मस्तूरात से गुजारिश है इसमें भी शिरकत फरमाएँ। 6 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक जनाब जाफ़र लखनवी साहब के अज़ाख़ाने में मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें मौलाना रज़ा अब्बास साहब और मौलाना मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी साहब क़िबला मजालिस को ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है शिरकत फरमाएँ। 11 मुहर्रम को सुबह 9 बजे जनाब नैयर मजीदी साहब के अज़ाख़ाने में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। और 25 मुहर्रम को शिया कॉलेज सीतापुर रोड पर ख़तीबुल ईमान हाल में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। मौलाना ग़ुलाम हुसैन सदफ़ ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। 6 मुहर्रम को जनाब रफ़ीक़ साहब के अज़ाख़ाने में 8:30 बजे शब में मरसिया ख़ानी की मजलिस मुनक़िद होगी। इसमें जनाब फैज़ बाक़िर साहब मरसिया पेश फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि कसीर तादाद में इन मजालिस में भी शिरकत फरमाएँ। और ये ऐलान ख़ास तौर से समात फरमा लें कि 11 मुहर्रम को ग़ुफ़रान माफ़ की मजलिस के बाद इस इमामबाड़े में मजलिस मुनक़िद होगी। इस मजलिस को आफ्ताब ख़िताबत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। नारे सलावत। हज़रात एक दो ऐलानात मुझसे भी समात फरमा लें। यहाँ की मजलिस के फ़ौरन बाद मेरे गरीब खाने पर एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होती है और उस मजलिस में ख़तीब अहले बैत आले जनाब मौलाना मिर्ज़ा अनवर हुसैन साहब क़िबला ख़िताब फरमाते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस मजलिस में शिरकत फरमाएँ। और 8 मुहर्रम को 3 बजे से पहर मकबरा आलिया गोला गंज में राजा साहब मरहूम के अज़ाख़ाने में एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी, जिसके बाद जुलूस बरामद होगा, क़मा और जंजीर का मातम होगा, जुलजनाह की ज़ियारत होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस मजलिस को शिरकत फरमाएँ। और शब में ठीक 8 बजे जनाब सईद साहब के अज़ाख़ाने में कच्चे हाथे में चौधरी हाउस में मजालिस का सिलसिला जारी है। इन मजालिस में अब्बास मुत्तकी ज़ैदी सल्लल्लाहु ख़िताब फरमा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है
کہ ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیں، اور وہاں کی مجلس کے بعد حسب دستور حسینیہ شکو پیلس میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مجالس میں برادرم عالی جناب مولانا محمد مہدی افتخاری صاحب قبلہ برابر خطاب فرما رہے ہیں، آپ حضرات وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ اور حسینی اکیڈمی کی جانب سے جو خمسہ مجالس منعقد ہوتا ہے وہ انشاءاللہ 15 محرم سے 19 محرم تک منعقد ہوگا، شبیہ روضہ کاظمین کے سبززار پر۔ اس سال ان مجالس میں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ قرآن اور کربلا کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد پر شب میں 9 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عزیزوں، پڑان کی مسجد ایک مرکزی جگہ ہے امین آباد میں، آپ حضرات ان مجالس میں انشاءاللہ ضرور شرکت فرمائیں گے، اور اس پہ میں ہی آپ کے سامنے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کروں گا۔ انشاءاللہ کل تک وہاں کے عنوان کا اعلان ہو جائے گا۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سبحانہ تبارک و تعالی
फी किताबिहिल मजीद व फुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। सलावत बर मोहम्मद। हज़रात, कामयाबी के उन्वान पर आपसे मुसलसल शरफ गुफ्तगू हासिल हो रहा है। सूरह नबा की आयत का मुसलसल सहारा लिया जा रहा है। इस बहुत ही मुख्तसर सी आयत में, छोटी सी आयत में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि कामयाबी साहिबान तक़वा के लिए, कामयाबी मुत्तक़ीन के लिए। बतफ़ैल ख़म्सा नजबा आज 5वीं मजलिस। मैंने अपनी कम इल्मी के एतराफ़ के साथ जो कुछ मुझसे मुमकिन हुआ, इससे पहले की मजालिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। पैगम्बर इस्लाम की मशहूर व मारूफ हदीस भी मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि या अली अंता व शीअतुका हुमुल फाइजून। या अली, आप भी कामयाब हैं और आपके शिया भी कामयाब, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि दुनिया के जुल्म जौर को देखकर, शियों के कत्ल की खबरें सुनकर गमज़दा होना मुनासिब है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। इसलिए कि दुनिया इतने मजालिम ढाने के बाद आज तक हमें मिटा न सके। अल्लाह के रसूल की नज़र में हम कल भी कामयाब थे, हम आज भी कामयाब हैं। जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी हम रहेंगे और कामयाब रहेंगे। लोग हमें मिटाने की कोशिशें करते करते थक जाएंगे, खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही लिए, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम ही कामयाब होंगे। इसलिए कि हम मौला अली के मानने वाले हैं, इसलिए कि हम अली से रिश्ता रखते हैं। आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि 1400 साल की तारीख गवाह है कि हम पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगे। ये बिदअत करते हैं, ये शिर्क करते हैं, ये नमाज नहीं पढ़ते, ये रोज़ा नहीं रखते, ये गाली हैं, ये नुसैरी हैं, क्या सुना, ये यहूदियों की साजिश हैं, ये अब्दुल्ला इब्न सबा की पैदावार हैं, ये सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, ये अज़वाज रसूल की तौहीन करते हैं। सारे इल्ज़ामात हम पर लगे, लेकिन हमें इन इल्ज़ामात की कोई परवाह नहीं है। हम तो अल्लाह का शुक्र इस बात पे अदा करते हैं कि हम पर कभी
बुग़्ज़ अली का इल्जाम नहीं है। और ये भी करम है परवरदिगार का कि दूसरे फ़िरक़ों का आलम यह है कि अगर उनके फ़िरक़े में इत्तिफाक से कोई आलिम, कोई मुकर्रिर, कोई ज़ाकिर, कोई ख़तीब, कोई मुफ्ती, कोई मुसन्निफ, कोई मुअल्लिफ मौला अली के फ़ज़ाइल बयान करने लगता है तो उसी के फ़िरक़े के अफराद कहते हैं कि ये शिया हो गया। अज़ीज़ों, आप गौर फरमाएं कि जितने लोगों को लोग अपना आइडियल समझते हैं, रहबर समझते हैं, हीरो समझते हैं, आप कभी किताबों में पढ़ें कि दुनिया से जाते वक्त उनकी ज़बान पर क्या अल्फाज थे। किसी की ज़बान पर हसरत थी, किसी की ज़बान पर मायूसी थी, कोई अपने जराइम को याद करके रो रहा था। देखिए, आज मेरा मौजू अलग है, वरना मैं आपको सुनाता कि कौन क्या क्या कह के मरा। हमारे भाई बैठे हुए हैं जो पढ़े लिखे हजरात हैं, उनके सामने सारी बातें। कोई आखिर वक्त में कह रहा था, काश मैंने सैयदा को फदक दे दिया होता। कोई दुनिया से जाते वक्त कह रहा था कि अगर सारी दुनिया मेरे इख्तियार में होती और अल्लाह मुझे इजाज़त देता तो मैं सारी दुनिया दे देता मौत की इस तकलीफ से बचने के लिए। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, आप जाके पढ़िएगा। कोई खातून दुनिया से जाते वक्त कह रही थी, काश मैं अली के मुकाबले में ना आई होती। सुने तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के अल्फाज हैं शख्सियतों की ज़बान पर, जिनको लोग अपना आइडियल समझते हैं। उनकी ज़बान पर इस तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे अगर आप किताबों का मुतालिया करें। लेकिन कसम खुदा की, सारी कायनात में दुनिया से जाते वक्त हर एक की ज़बान पर इसी तरह के अल्फाज होते हैं, लेकिन कायनात में सिर्फ हमारा मौला अली है जिसके सर पर ज़रबत लगती है तो वो कहता फुज़ तो बिरब्बिल काबा। अली मौला, 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 अली मौला।
سر پہ ضربت لگی ہے اور میرے مولا کہہ رہا فزتو برب الکعبہ، اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی انت وشیعتنا، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ علی نے وقت آخر رب کعبہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں کامیاب ہوں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ حدیث قصہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ حدیث قصہ کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، یہیں پر تو حدیث قصہ تمام ہوتی ہے۔ وشیعتنا فعزوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ۔ نہیں خدا کے لیے بیدار ہو، یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہیں اور ہمارے شیعہ کامیاب بھی ہیں اور سعید بھی ہیں۔ سنا آپ نے، کامیاب بھی ہیں اور سعید بھی ہیں۔ علی حدیث قصہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ کامیاب بھی ہیں اور سعید بھی ہیں، یعنی ہمارے شیعہ کامیاب ہیں، ناکامیاب نہیں ہیں، سعید ہیں، ذلیل نہیں ہیں۔ لیکن آپ ذرا خدا کے لیے اس نقطے کو غور کریں، میرے خیال میں عام طور پر یہ نہیں پڑھا جاتا کہ مولا علی نے آخر وقت میں جب اپنی کامیابی کا اعلان کیا تب بھی رب کعبہ کی قسم کھائی، اور جب اپنے شیعوں کی کامیابی کا اعلان حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں کیا تب بھی رب کعبہ کی قسم کھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے رب کعبہ کی قسم کھا کے یہ کہا میں کامیاب ہوں، اور رب کعبہ ہی کی قسم کھا کے کہا کہ ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ تو اب رسول فرما رہے ہیں کہ شیعہ کامیاب، مولا علی فرما رہے ہیں کہ شیعہ کامیاب۔ تو عزیزوں یہ حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہمارے شیعہ کامیاب ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب حدیث قصہ کیا ہے؟ دیکھیں جتنی دعائیں ہیں، آپ دعائے سباسب پڑھیں، آپ دعائے مشلول پڑھیں، آپ دعائے کمیل پڑھیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھیں، بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیے گا وظائف الابرار میں یا کسی بھی کتاب میں دعا الگ ہوتی ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ الگ سے تحریر ہوتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے یہ ملے گا، اس دعا کو پڑھنے سے یہ برکت ہوگی، اس دعا کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، اس دعا کو پڑھنے سے عمر طولانی ہوگی، اس دعا کو پڑھنے سے مال ملے گا، اس دعا کو پڑھنے سے کامیابی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا الگ ہوتی ہے، یہ وعدے الگ ہوتے ہیں۔ حدیث قصہ وہ واحد حدیث ہے کہ جسے آپ پڑھتے ہیں تو اس میں الگ سے بیان نہیں ہوتا، بلکہ اسی حدیث قصہ میں آئے کہ یہ شیعہ کامیاب ہے۔ صاف کہ جو لوگ اس حدیث قصہ کو سنتے ہیں، جو اسے پڑھتے ہیں، جہاں شیعہ جمع ہوتے ہیں، جہاں محبین جمع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے برکت ہوتی ہے۔ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں کو حدیث قصہ سے پریشانی کیوں ہے۔ ہاں لیا آپ کو کچھ لوگوں کو حدیث قصہ سے پریشانی کیوں ہے؟ شاید یہ مجمع خاموش نہ رہے، اما حدیث قصہ سے پریشانی نہیں ہے، ہماری کامیابی سے پریشانی ہے۔
بس قبلہ آج 5ویں محرم ہے، آج مجھے مسائل پڑھنا ہے کچھ تفصیل سے، لہذا فضائل تھوڑا اختصار سے، لیکن اہم باتیں میں آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزوں. تو یہ ہے حدیث قصہ. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ حدیث قصہ کہاں سے آ گئی؟ حدیث قصہ کی روایت صرف ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو رائج ہے، ہر موقع پر حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں اہل سنت کی کتابوں میں حدیث قصہ موجود ہے. عبید اللہ امرسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں ان کی جتنی کتابوں میں حدیث قصہ کی جتنی روایتیں ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا. جو جزویات آپ کے یہاں بیان ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اس میں نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھی ہیں ساری روایتیں، الگ الگ ازواج بیان کر رہی ہیں، لیکن بیان کیا ہو رہا ہے؟ رسول کی کوئی زوجہ بیان کر رہی ہے کہ رسول میرے گھر میں آئے، کھڑے ہو گئے، ایک چادر اوڑھی، مولا علی کو اس چادر کے اندر لیا، بی بی فاطمہ زہرا کے سر پہ وہ چادر ڈالی، امام حسن اور امام حسین کو چادر کے نیچے جمع کیا اور پھر آیے تطہیر کی تلاوت فرمائی. کوئی زوجہ بیان کرتی ہے کہ رسول بیٹھے تھے، علی کو پہلو میں بٹھایا، امام حسن کو پہلو میں بٹھایا، امام حسین کو پہلو میں بٹھایا، بی بی زہرا کو بٹھایا، سب کے سر پر چادر ڈالی اور اسی وقت جبریل آئے تطہیر لے کے نازل ہو گئے. کوئی زوجہ بتاتی ہے نہیں، رسول لیٹے ہوئے تھے، چادر کے نیچے علی کو بلایا، زہرا کو بلایا، حسنین کو بلایا اور پھر آیہ تطہیر کی تلاوت فرمائی. اب یہ ازواج کے بیان ہیں، لیکن روایتوں میں اختلاف تو ہے، مگر 3 باتیں کامن ہیں. کوئی بھی زوجہ بیان کرے، پہلی بات کامن یہ ہے کہ سب نے چادر کا تذکرہ کیا. دیکھیں یہ آرگومنٹری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب نے کسی نہ کسی صورت میں آیہ تطہیر کا ذکر کیا، چاہے تلاوت کی شکل میں چاہے نزول کی شکل میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنی ازواج ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والی، سب نے یہی بیان کیا کہ چادر کے نیچے پنجتن تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی تھے. ایک صلوات پڑھے بھائی محمد وآل محمد، کسی نے عامہ میں جو 6 کتابیں صحیح کہلاتی ہیں صحاح 6، اس میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے ترمذی شریف. ترمذی شریف پہ بھی حدیث قصہ بیان ہوئی، لیکن ترمذی شریف پہ جو حدیث قصہ بیان ہوئی اس میں اس بات کا اضافہ بھی ہے، جو ہمارے یہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اس پہ یہ نہیں پڑھا جاتا کہ جب پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو جناب ام سلمہ چادر کے قریب آئی. ترمذی کے جملے جو ہیں کہ ساری ازواج دیکھ رہی تھی، ام سلمہ قریب آئی. کیا مجھے اجازت ہے میں جملہ کہوں کہ دیکھا تو ساری ازواج نے، لیکن ام سلمہ کے علاوہ کسی اور زوج رسول کی اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ چادر تطہیر کے قریب آ جائے. ایک صلوات پڑھے بھائی محمد وآل محمد. دیکھیں قبلہ داد کے لیے نہیں، کچھ انفارمیشنز آپ تک پہنچانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. یہ بی بی ام سلمہ عام طور پر لوگ خالی نام سنتے ہیں، پھر کبھی کسی مجلس پہ موقع ملا تو تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کو معلوم ہے یہ جناب ام سلمہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، زوجہ رسول ہے، ابو امیہ سہیل ان کے والد ہیں. دیکھیں انفارمیشن بھی آپ تک پہنچ جائے اور جو آغا باخر کے امام باڑے میں مجلس کا انداز ہوتا ہے وہ بھی برقرار رہے. ابو امیہ سہیل جناب ام سلمہ کے والد ہیں.
یہ زاد الراکب کہلاتے تھے. کیا کہلاتے تھے؟ زاد الراکب. ایک بار پھر دوہرا لیں بچے, زاد الراکب کہلاتے تھے جناب ام سلمہ کے والد بزرگوار. زاد الراکب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی قافلہ کہیں جاتا تھا تو اس قافلے میں اونٹ ہوتے تھے, اس قافلے میں گھوڑے ہوتے تھے. تو اگر جناب ام سلمہ کے والد اس قافلے میں شریک ہوتے تھے, وہ بھی ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سارے قافلے والوں سے کہتے تھے کہ سارے سفر میں جانوروں کے چارے کا انتظام میں کروں. گھوڑوں کا چارہ ان کے ذمے, اونٹوں کا چارہ ان کے ذمے. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. جیسے اس زمانے میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں, میرے خیال میں اس سے آسانی سے میں نہیں سمجھا سکتا, کہ کہیں کوئی سفر ہے جس میں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, کسی نے کہا راستے بھر جو فیول ہے وہ میری طرف سے. اب سمجھا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. تو یہ کوئی میرے خیال میں چھوٹا موٹا خرچہ نہیں ہوتا. کہ بھائی راستے بھر فیول جو ہے, پیٹرول جو ہے, یا ڈیزل جو ہے, یا سی این جی جو ہے, وہ ہماری طرف سے. تو اس وقت بھی مسئلہ وہی تھا کہ اونٹ جا رہے ہیں, گھوڑے جا رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ ان کا چارہ جو ہے وہ میری طرف سے. تو چونکہ وہ جو تمام کے تمام جانور ہوتے تھے, گھوڑے ہوتے تھے, ان کے چارے کا انتظام کرتے تھے, لہذا زاد الراکب کہلاتے. بہت توجہ, زاد الراکب کہلاتے تھے جناب ابو امیہ سہیل, اس لیے کہ وہ ان کے چارے کا انتظام کرتے تھے. اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ام سلمہ قافلے میں ساتھ جانے والے اونٹوں اور گھوڑوں کے چارے کا انتظام کرنے والے کی بیٹی تھی, باغ فدق چڑھ جانے والی کی بیٹی نہیں تھی. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے ذات الراکب اسی لیے کہلاتے تھے کہ اب گھوڑوں کا انتظام یہ کر رہے ہیں, تو اب جو سوار ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے مرکب کو چارہ کون کھلائے گا, اس لیے کہ ان کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا تھا. لہذا زاد الراکب کہلاتے تھے جناب ام سلمہ کے والد بزرگوار. یہ جناب ام سلمہ رسول کی وہ زوجہ ہیں, وہ زوجہ ہیں. جناب ابی سلمہ کی زوجہ تھی, وہ جنگ احد میں شریک ہو گئے, شہید ہو گئے. اس کے بعد پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کا عقد ہوا. ان کے چار بچے تھے, 2 بیٹے, ایک سلمہ, ایک عمر, 2 بیٹیاں, ایک کا نام برہ, ایک کا نام زینب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 بیٹیاں, 2 بیٹے, اس طرح سے رسول کے گھر میں آئیں. رسول کی زوجہ ہیں, لہذا ام المومنین ہیں. اب شاید آپ داد دے دیں گے, یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ 4 بچے تھے, یعنی بغیر بچوں کی ام المومنین نہیں تھی. یہ تھی جناب ام سلمہ, ہماری جان قربان. اور ایک بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, لیکن جب تک ان کا مرتبہ سمجھ میں نہ آئے گا, جب تک اہل بیت کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پہلے سمجھیے, یہ تمہید ہی تو ہے. جناب ام سلمہ سے حدیثیں صرف شیخ مفید نے نقل نہیں کی, صرف شیخ صدوق نے ان سے روایتیں نہیں لی, صرف ہمارے علماء نے ان کی روایتوں کو بیان نہیں کیا, بلکہ بخاری, مسلم, ترمذی شریف. دیکھیں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, دور دور تک جا رہی, لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جناب عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا,
اس حدیث کی راویہ بھی جناب ام سلمہ ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی کتاب، سنن ابو داؤد ہو یا سنن ابن ماجہ ہو، سنن نسائی ہو، جتنی کتابیں ہیں سب میں روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں جن کی راویہ جناب ام سلمہ ہیں. اب جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہی داد دے سکتے ہیں. عزیزو ڈھیروں حدیثیں ایسی ہیں جو جناب ام سلمہ نے بیان کی، لیکن شرف کی بات یہ ہے کہ ہماری کتاب ہو یا ان کی کتاب ہو، کسی کتاب میں جناب ام سلمہ کی بیان کی ہوئی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو خلاف شان رسالت ہو. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد. ایک بار کسی نے پوچھا جناب ام سلمہ سے کہ رسول کا باطن کیسا، رسول کا باطن کیسا؟ آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا جناب ام سلمہ نے؟ بی بی ام سلمہ نے جواب دیا کہ رسول کا باطن کیسا ہے؟ کہ جیسا ظاہر ہے. بہت آسانی سے آپ نے سن لیا کہ جیسا ظاہر ہے ویسا ہی باطن. تو یہ ہے بی بی ام سلمہ. معصومہ تو نہیں ہے لیکن کم سے کم چادر تطہیر کے قریب آ گئی. اب آپ بولیں نہ بولیں لیکن بہرحال بات تو کہنا ہے، دور دور تک جا رہی ہے. ارے بھیا ام سلمہ وہ ہے جو آیہ تطہیر کے قریب ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ آیہ تطہیر کے قریب ہیں لیکن آیہ تحریم سے بہت دور ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ ہے رسول کی زوجہ جناب ام سلمہ. اب یہ ساری چیزیں یوں ہی نہیں عرض کی، وہ چادر کے قریب آئیں. آگے کہا اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ایسی بی بی نہیں ہے. مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. ترمذی کے جملے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ انت علی مکانک، کہ تم اپنے مکان میں ہو مگر تم میری زوجہ ہو اور یہ میرے اہل بیت ہیں. ایک بات سمجھ میں آئی کہ سارا شرف اپنی جگہ پہ ہے مگر تم میری زوجہ ہو اور یہ میرے اہل بیت ہیں. تمہیں چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تم اپنے مکان میں ہو مگر تم اہل بیت میں شامل نہیں ہو. ایک بہت پرانا اپنا ہی جملہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں. ارے بھیا جب مکان والی زوجہ اہل بیت پہ نہیں ہے تو میدان والی زوجہ. لیکن قبلہ ابھی تک آپ نے سنا الحمدللہ جملوں کو سمجھنے والے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہترین سماعتیں میرے سامنے موجود ہیں. اب میں جو میٹر جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو سن کے بہت زیادہ یہ امید تو نہیں ہے کہ لوگ نعرے لگائیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے یا بہت دیر تک داد دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس عشرے کا تبرک ہوگا. تبرک. اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کسی دوسرے کا نقطہ اپنے نام سے نہ پڑھا جائے.
आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद शाकिर साहब कबला अल्लाह मकामहू बड़े सादगी पसंद शख्स थे। गजब की दरसी सलाहियत थी। इल्मी हलकों में उनका लोहा माना जाता था। मजालिस में कसरत से शिरकत करते थे। और यह भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर कोई आलिम दीन आके मजलिस पर बैठ जाए तो हमारे जैसे जाकिर की ज़बान लुकनत करने लगती है। लेकिन उन्होंने न मालूम कितनी मजलिसें हमारी सुनी, हमारे बचपन से लेकर इस उम्र तक आके बैठते थे। लेकिन क्योंकि हमारे महल्ले में रहते थे तो हमारे लिए एक शफीक बुजुर्ग की हैसियत रखते थे। तो उनकी मोहब्बतें हमेशा हमारे साथ रहती थी। खुदावंद आलम उनके दर्जात को आली करे। एक नुक्ता उनका है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और यहां जो अहले इल्म बैठे हुए हैं वो खुदा के लिए समाअत फरमाएं। और देखिए, मैंने पूरी दयानतदारी से आपकी खिदमत में अर्ज किया। हालांकि उनके फर्जंद, बड़े फर्जंद जो हैं मौलाना अफजाल नकवी साहब हमारे दोस्तों में हैं। अगर मैं अपनी तरफ से भी पढ़ देता तो किसी को कोई शिकायत ना होती। लेकिन सुने और बहुत तवज्जो के साथ सुने। मैंने इस साल इरादा कर लिया था कि मैं ये बात यहां पढ़ूंगा जरूर, चाहे लोग बोलें या ना बोलें, दाद दें या ना दें, लेकिन हम बच्चों से कह रहे हैं समझने की कोशिश करना। वो फरमाते थे कि चादर के अंदर, सुने, चादर के अंदर, बोला सुनिएगा, पंजतन जमा जनाबे उम्मे सलमा, इजाजत नहीं मिली लेकिन कम से कम चादर के करीब आई इजाजत मांगने के लिए। और आगे कहा कि क्या इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं। लेकिन उसी घर में एक 3 या 4 साल की कम सिन बच्ची भी मौजूद है। खुदा के लिए भाई सुनिए, कौन? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। देखिए, बड़ी एहतियात है। एक सलावात और पढ़ते बार मोहम्मद वाले में। या 4 साल का सिन है शहजादी ज़ैनब का। चादर में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो इनके भी नाना, मौला अली इनके भी बाबा। सुनिए, बीबी ज़हरा इनकी भी मां है। इमाम हसन और इमाम हुसैन इनके भाई। क्या इस बच्ची के दिल में यह तमन्ना पैदा नहीं हो सकती, जब बड़े भाई चादर में है तो हम क्यों नहीं? खुदा के लिए भाई समझिए, क्या कमी है, क्या कमी है। अगर वो नवासे हैं रसूल के तो ये नवासी हैं। अगर वो बेटे हैं अली और फातिमा के तो ये बेटी हैं। खानदान भी वही, हसब भी वही, नसब भी वही। और अजीजों, कोई मेरे जैसे जाकिर से, अब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कोई मेरे जैसे जाकिर से ये उम्मीद न रखे कि मैं जनाब ज़ैनब को गैर मासूमा कहूंगा। एक सलावत पढ़े भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद।
مجلس میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں شہزادی زینب کی عصمت کے سلسلے میں ہے وہ واقعہ زینب کذابہ والا، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث سنانا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، جس سے جناب زینب کی عصمت کے بارے میں ثبوت ملتا ہے۔ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں، آقا عباس اور شہزادی زینب، جن کو کوئی سمجھدار عصمت سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے بچپن کے دوست، ہمارے بھائی مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے 1000 گنا علم رکھنے والے ہیں۔ ان کے نانا افتخار العلماء جو ہمارے لیے بھی ایک شفیق بزرگ تھے، ان کی بہترین کتاب ہے مصائب الشیعہ۔ اس کتاب مصائب الشیعہ میں انہوں نے جہاں پر جناب میثم تمار کا تذکرہ کیا ہے، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء کا یہ خیال ہے۔ اب ہم کہیں بڑے بڑے علماء تو وہ علماء کون ہوں گے؟ اب اگر سعد حسین صاحب قبلہ کہیں بڑے بڑے علماء، اب سمجھ رہے ہیں نا، سیڑھی بسیڑھی زینہ بزینہ، تو پھر وہ علماء کتنے بڑے ہوں گے؟ تو انہوں نے لکھا کہ بڑے بڑے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر عصمت اور عدالت کے بیچ میں کوئی لفظ ہوتا تو ہم میثم تمار کے لیے وہ استعمال کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑے بڑے علماء جناب میثم تمار کو بھی اپنی زبان سے غیر معصوم نہیں کہنا چاہتے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر گیا ہے، غیر معصوم نہیں کہنا چاہتے۔ یہ مجمع مجھے بتایا کہ میثم تمار کی صفت کیا ہے؟ کا صفت صرف یہ ہے کہ میثم تمار وہ ہیں کہ جن کے دل میں، جن کے ذہن میں، جن کی نگاہوں میں، جن کے کانوں میں، جن کی زبان پر علی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہی مسئلہ تو ہے نا۔ سو کے اٹھے تمنا ہے علی مل جائیں، گھر سے نکلے تمنا ہے علی سامنے آ جائیں، دکان پر بیٹھے ہیں تمنا ہے کہ علی سامنے آ جائیں۔ زندگی کے ہر لمحے پر میثم تمار کو علی کی تمنا ہے۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا جس کی زندگی میں ہر قدم پر علی کی تمنا نظر آئے، جب اسے غیر معصوم نہیں کہتے تو جو علی کی تمنا ہے۔ سنیں قبلہ، آپ مولانا شاکر صاحب قبلہ کا نکتہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بی بی زینب موجود ہے، لیکن بی بی زینب چادر کے قریب آ کر اجازت نہیں مانگ رہی۔ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ ام سلمہ کہہ رہی، جو بڑی ہیں، جو بزرگ ہیں، جواب کیا ہے وہ الگ، ام سلمہ کا مرتبہ الگ، لیکن یہ چھوٹی سی بچی جسے آنا چاہیے تھا، یہ فطری بات ہے نا، آپ کے گھر میں 2 بچے ہوں، ایک بچے کو کچھ دیجئے، دوسرا بچہ ہاتھ ضرور پھیلائے گا۔ ایک بچے کو گود میں بٹھائیے، دوسرا بچہ دوسرے دانوں پہ آ کے بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ 2 بھائی چادر میں ہیں، لیکن بی بی زینب چادر کے قریب آ کے نہیں کہتی کہ اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ جب بازار کوفہ میں شہزادی زینب نے خطبہ ارشاد فرمائے تو اس وقت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں جو لوہے میں جکڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ پھپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی معلمہ ہیں
جسے کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں قبلہ غضب کا جملہ ہے جو انہوں نے لکھا کہ وہاں جناب زینب کے لیے امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عالمہ غیر معلمہ ہونے کا اظہار اس عمر میں نہیں ہوگا، بچپنے میں ہوگا۔ بھائی جس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے بولیے ضرور۔ پاک و پاکیزہ ماؤں کی اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں بی بی زینب کے فضائل پڑھ رہا ہوں، خاموش رہ کے نہ سنیے۔ یہ اظہار تو یہی ہوگا کہ جب 3 یا 4 سال کے سن ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، عصمت بھی ہے، رشتہ بھی ہے، نبی کی نواسی بھی ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹی بھی ہیں، امام حسن اور امام حسین کی بہن بھی ہیں۔ اب جملہ جہاں تک پہنچ جائے لیکن زینب کا چادر کے قریب نہ آنا زینب کے عالمہ غیر معلمہ ہونے کی دلیل ہے۔ سنیے ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ وہ فرماتے تھے کہ بی بی زینب چادر کے قریب کیوں نہیں آئی؟ اب تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آ جاتی اور اجازت مانگتی تو یقیناً بی بی زینب کو وہ جواب نہ ملتا جو ام سلمہ کو ملا تھا۔ دیکھیں یہ عقیدے کی بات ہے، شاید سب نے محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ جواب نہ ملتا جو ام سلمہ کو ملا تھا، لیکن بی بی زینب چادر کے قریب نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کہ اس لیے نہیں آئی کہ بی بی زینب، سنے سارا مجمع سنے جہاں تک مجمع ہے بہت توجہ کے ساتھ، بی بی زینب سنیے گا، اس لیے چادر کے قریب نہیں آئی کہ وہ جانتی تھی کہ اگر چادر کے نیچے ہماری ماں بی بی فاطمہ زہرا موجود ہیں تو اسی چادر میں بی بی فاطمہ زہرا کے کفو علی بھی موجود ہیں۔ سنو بھائی سنو، اگر یہ بات رائیگاں چلی گئی تو شاید قابل افسوس مقام ہوگا۔ وہ سمجھتی تھی اسی چادر میں فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، ہم رتبہ، علی بھی موجود ہیں جو معصوم ہیں۔ بی بی زینب جانتی تھی کہ اگر ہم بھی چادر کے نیچے چلے گئے تو پھر 2 باتیں ہیں، یا تو ہم مریم کی طرح زندگی بھر میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو علماء بیٹھے ہیں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں۔
الحمدللہ شعراء بیٹھے ہیں, ادب سے تعلق رکھنے والے حضرات بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. ہمارے قبلہ یہاں تشریف فرمائیں. پہلی مجلس روزانہ حجت الاسلام مولانا مسلم صاحب قبلہ جو ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ آتے ہیں لیکن دور بیٹھتے ہیں. ان کے علاوہ بھی علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں. اور جو بزرگ یہاں بیٹھے میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تمہیں سلامت رکھے, آباد رکھے, خوش رکھے. تم یقین مانو کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس بات پر ان بچوں سے اتنی داد ملے گی, لیکن الحمدللہ ان بچوں نے بتایا کہ ہم خالی مجلس پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم سمجھنے والے ہیں. اب تھوڑا سا امتحان اور دے دو, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ بھائی جناب زینب اس لیے چادر کے قریب نہیں آئی کہ چادر میں اگر میری ماں ہیں تو ان کے کفو علی بھی موجود ہیں. اگر میں چادر کے اندر آ گئی تو پھر یا تو مریم کی طرح ساری زندگی بغیر کفو کے گزر جائے. کیا سن رہے ہیں؟ دوسرا جملہ قیامت کا ہے, خدا کے لیے سمجھنا ضرور. یا تو مریم کی طرح ساری زندگی بغیر کفو کے گزر جائے, اور یا پھر اللہ میرے کفو کی خاطر ایک الگ سے سلسلہ عصمت قائم کرے. ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ محمد. اور 3-4 سال کے سن میں عالمہ غیر معلمہ یہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں اگر میں چادر کے قریب نہ جاؤں. یہ ہے بی بی, اس لیے کہا جاتا ہے شریکۃ الحسین. ہماری جان قربان بی بی زینب. موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں پروردگار میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. 2 معجزے لے کے جا رہے ہیں, ید بیضا بھی عصا بھی. لیکن بی بی قیدیوں کے ساتھ, خود بھی قید, دربار یزید پہ جا رہی. 1 منٹ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کر لیں. 1 منٹ, جتنی داد دینا ہوتی دیجیے, دل کھول, بہت توجہ چاہتا ہوں. بی بی کے سلسلے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. بے شک جناب موسیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا. یہ بچے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں, لیکن موسیٰ نے جس فرعون کو ہلاک کیا عبرت ہی کے لیے صحیح, لیکن آج تک اس کی لاش محفوظ ہے. کیا سنا اس مجمع نے, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عبرت ہی کے لیے صحیح, لیکن آج تک اس کی لاش محفوظ ہے. لیکن زینب نے دربار میں جس یزید کو شکایت ہے,
علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب ذکر العباس پر تحریر کیا کہ بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے گرد جمع تھے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں خالی کوزے تھے، العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ میں نے کہا بچوں آؤ، جس خیمے میں میرے بھیا علی اصغر کا گہوارہ رکھا، میں تمہیں اس خیمے میں لے چلتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میری پھوپھی زینب نے کچھ پانی علی اصغر کے لیے بچا کے رکھا۔ بی بی سکینہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں آئے۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ علی اصغر گہوارے میں نہیں ہے، بلکہ میری پھوپھی کے ہاتھوں پر ہیں، بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ میری پھوپھی کبھی کھڑی ہوتی ہیں، کبھی بیٹھ جاتی ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا بچوں میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمارے بھیا علی اصغر کو سلامت رکھ۔ عزیزوں آج 5ویں محرم ہے۔ ہمیشہ سے اس امام باڑے میں آج علی اصغر کے اجڑے ہوئے گہوارے کی زیارت ہوتی ہے۔ ویسے آپ کی مرضی، لیکن گہوارے کو ایسے بوسہ دیجیے گا کہ احترام برقرار رہے، کہیں ام رباب کو شکایت نہ ہو جائے۔ هل من ناصر ینصرنا، کون جواب دیتا؟ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک۔ خیمے سے رونے کی آواز آئی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے در پہ آئے۔ بہن زینب یہ گریے کا سبب کیا ہے؟ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گھرا دیا۔ لاؤ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ پروردگار جن کی آغوش سونی ہے ان کو علی اصغر کے تصدق میں اولاد عطا کر۔
جن کی اولادیں ہیں وہ زندہ و سلامت رہیں، ان بیویوں کی گود بھری رہے، ہمارے بچے بڑے ہو کے عزادار بنے۔ بچے کو ہاتھوں پہ لیا، ابا کا سایہ کیا، میدان کا رخ کیا، لشکر نے دیکھا، کچھ لوگ سمجھے حسین قرآن لا رہے ہیں۔ یہ قرآن شہادت کا پارا ہی تو ہے۔ ایک بلندی پہ آئے، کھڑے ہوئے، ابا کا دامن ہٹایا، لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی گود میں ایک پھول سا بچہ، کملایا ہوا چہرہ، پپڑائے ہوئے ہونٹ، اعلان تشنگی کے لیے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا۔ اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی خطاوار ہے تو اس بچے کی خطا بتا دو۔ اور اگر خطا نہیں بتا سکتے تو یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ پیچھے ہٹا جاتا ہوں، تم خود آؤ، اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو۔ بچے کو لٹایا، کچھ قدم پیچھے ہٹے، زمین ایسے چل رہی تھی کہ دانہ ڈالا جائے تو بھن جائے۔ کم سن بچہ لیٹتے کے ساتھ ہی کروٹیں بدلنے لگے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، آگے بڑھ کے بچے کو اٹھایا، اے میرے لال، تم بھی تو اللہ کی حجت کے بیٹے ہو، حجت اللہ کے فرزند ہو، ان پر اپنی حجت تمام کر دو۔ ہونٹوں پر خوش زبان پھیری، لشکر اعظم میں بھی لوگ رونے لگے۔ حسین سچ کہتے ہیں، اس بچے کی خطا کیا ہے؟ اسے پانی پلانا چاہیے۔ خدا لعنت کرے، حرام زادہ پسر سعد نکل کے آیا۔ آئینہ آئینہ حرملہ اختہ کلام الحسین،
وہ ملعون سامنے آیا. عمر سعد آگے بڑھا اور ملا سے کہا ہرملا تجھے بچے کی گردن کی سفیدی نظر آ رہی ہے؟ اب کوئی نام نہاد مسلح آگے ہمیں بتائے کہ اب یہ حسین کے ماننے والے لعنت کریں یا نہ کریں. چھ مہینے کا بچہ ہے. ایک تیر نکالا. عمر سعد نے کہا نہیں یہ نہیں. دوسرا تیر نکالا, کہا یہ نہیں. تیسرا تیر نکالا, یہ نہیں. اور کوئی تیر ہے تیرے پاس؟ ایک سبوں سے ایک تیر نکالتا رہا, کہا یہ نہیں. آخر میں 3 بال کا تیر نکالا. اس ولد الحرام نے کہا ہاں یہ تیر. اور مولا نے تیر چلے کمان میں جوڑا. آقا حسین نے بچے کو سنبھالا. تیر چلا. تیر بڑا تھا, بچہ چھوٹا تھا. مر جاؤں میں پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ. تیر بڑا تھا, بچہ چھوٹا تھا. سنیے حسین کی آغوش پہ بچہ ہے. 3 بال کا تیر آیا. ایک بال علی اصغر کے کان میں لگا. دوسرا بال علی اصغر کی گردن میں لگا. تیسرا پھل حسین کے بازو میں لگا. آقا حسین نے 18 برس کے علی اکبر کے سینے سے برچی کی ہنی بھی کھینچی. انشاءاللہ کل پڑھوں گا آپ کے سامنے. لیکن جب حسین برچی کی ہنی کھینچ رہے تھے تو وہ برچی علی اکبر کے سینے میں پائبند تھی, حسین کے جسم میں پائبند نہیں تھی. لیکن اب جو حسین تیر نکال رہے ہیں تیر علی اصغر کی گردن سے, علی اصغر کے کان سے, حسین کے بازو سے باہر آیا. سب سے زیادہ خون گردن سے نکلا. چلو لگایا, چلو خون سے بھرا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا, انکار ہوا. آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, انکار ہوا. خون کو اپنے چہرے پر ملا. روز قیامت میں نانا سے اسی طرح ملاقات کروں گا. صاحب مالی السبتین نے لکھا کہ اس ہرملا نے اسی وقت ایک دوسرا تیر چلے کمان میں جوڑا. حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کے تیر چلایا.
کے لبوں پہ آ گیا، اس تیر کو بھی نکالا، فلسطین سے حسین نے خون کو پوچھا، علی اصغر کا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر لے کے چلے، آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے ہٹے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، 7 مرتبہ آگے آئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے۔ حوصلہ، آج 5ویں محرم ہے، اللہ آپ کو 1000 برس زندہ رکھے، خدا جانے آئندہ سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پڑھ لینے دیجیے ہمیں مسائل۔ بہرحال عزیزوں، خیمے کے در پہ آئے، میرا باپ اپنے بچے کو لے لو، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، میرا باپ سے پہلے سکینہ آ گئی، حسین ابا کے دامن سے بچے کو ڈھکے ہوئے ہیں، کمسن بچی دامن پکڑ لیا، بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے، بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے، اے بابا شاید میرا بھیا پانی پی کے سو گیا ہے، اے بابا میں بھی پیاسی ہوں، اے بابا مجھے بھی پانی پلا دو، تم جواب دیں، نباب آ گئی، اب کیسے بتائیں کہ علی اصغر مارے گئے؟ اتنے میں مشکل کشا بیٹی زینب آ گئی، بدے کہ مصائب بھی وہیں پر تمام ہو جائیں، زینب آ گئی، زینب نے عالمہ غیر معلمہ نے حسین کی ابا کے دامن کو دیکھا، حسین کے چہرے کو دیکھا، چہرے کی سرخی کو دیکھا، نباب کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، زینب سمجھ گئی بات کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ایک ہاتھ سے نباب اور سکینہ کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے ابا کا دامن الٹا، نباب نے دیکھا بچہ شہید ہو چکا ہے، یا بنیا امثل کا جنہار آئے علی اصغر، کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے؟
जिंदाबाद